अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिलाल रज़ा ऑफिशियल में एक नई वीडियो के साथ आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत व महफूज रखे। हाज़रीन व सामईन, एक बहुत ही उम्दा और खूबसूरत हदीस रसूल में आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तहासदू वला तबागदू वला तजस्ससू वला तहस्ससू वला तनाजशू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। फरमाया जाता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ला तहासदू, किसी दूसरे से हसद मत किया करो, वला तबागदू, और न ही अपने सीने में किसी के ताल्लुक से बुग़्ज़ को रखा करो। हसद और बुग़्ज़, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसे अपने करीब से करीब तर भी भटकने ना देने की कोशिश करो। क्यों? वजह यह है कि जो हसद है, ये बुग़्ज़ है, एक ऐसी बीमारी है, यह ऐसी आग की चंगारी है कि यह पूरे समाज को जलाकर राख कर देती है। यह हसद ही का तो कमाल है कि आज भाई भाई का दुश्मन, दोस्त दोस्त से नाराज, बड़ा छोटे से परेशान, छोटा बड़े से परेशान, कोई किसी को देखकर राजी नहीं, कोई किसी से मिल के राजी नहीं, दूर दराज तक कहीं से भी मोहब्बत नहीं, बल्कि हर तरफ नफरत ही नफरत हमें देखने को मिलती है। आज जिस समाज में चले जाइए, जिस तबका में चले जाइए, जिस माहौल में चले जाइए, खास तरीके से हम लोगों में, हमारी जमात में यह माहौल ज्यादा तर पाया जाता है। मोहतरम हाजरीन, हम क्या समझते हैं कि हमने किसी के ताल्लुक से बुरा सोचा, हसद रखा हुआ है, वो बर्बाद हो जाएगा? नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस शख्स के सीने में ये हसद का मर्ज पैदा हो जाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये हसद उस शख्स की तमाम नेकियों को जलाकर राख कर देता है। ये बुग़्ज़ ही का तो कमाल है कि हर तरफ नफरतें ही नफरतें हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये मुहासबा करना चाहते हैं कि हमारे सीने में किसी के ताल्लुक से हसद है, बुग़्ज़ का मर्ज है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए उलमाए किराम ने 3 तरीके, इसको टेस्ट करने के लिए 3 नुस्खे बताए हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं कि पहला टेस्ट करने का तरीका यह है कि अगर कोई शख्स आपके सामने किसी की तारीफ कर रहा है, तो उसकी तारीफ को सुनने के बाद हमारे सीने में खलिश पैदा हो रही है, दर्द पैदा हो रहा है, उलझन हो रही है, या फिर यह है कि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। आप जान लें, अगर आपके सीने में किसी की तारीफ को सुनने के बाद खलिश पैदा हो रही है, तो फिर आप ये फैसला कर लें कि आपके सीने में कहीं ना कहीं हसद जो है वो जन्म ले रहा है। दूसरा तरीका बताया है कि जब आप अपने भाई की, अपने दोस्त की, अपने अहबाब के, रिश्तेदार की किसी की तरक्की को देखें, तो उसकी तरक्की को देखने के बाद आपको खुशी मिल रही है, या फिर यह कि आपके सीने में खलिश पैदा हो रही है। उसने क्यों तरक्की कर ली, उसका घर क्यों बड़ा हो गया, उसने इतनी बड़ी गाड़ी क्यों खरीद ली, उसके बच्चे क्यों कामयाब हैं। अगर इस उलझनों में आप घिर जाते हैं, आपका सीना, आपका दिल दर्द में मुब्तला हो जाता है, तो फिर आप ये जानें कि कहीं ना कहीं से यह हसद का, यह बुग़्ज़ का मर्ज आपके सीने में पनप रहा है, पल रहा है। और तीसरा जो तरीका बताया है उलमाए किराम ने इस हसद के मर्ज को टेस्ट करने का, वो ये कि आपके समाज का, आपका भाई, आपका अहबाब, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी हो, आपके मोहल्ले का आदमी, आपका कोई हमसाया है, आपका पड़ोसी है, एक हादसे का शिकार हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके कारोबार लॉस में आ जाए, उसका बिजनेस खराब हो जाए, उसके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाए, कोई हादसा बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा उसको हो जाए, तो उस हादसे की खबर सुनने के बाद अगर आपको खुशी मिल रही कि बड़ा अच्छा हुआ, माल पे इतराता था, बच्चों पे इतराता था, बड़ी गाड़ियों पे इतराता था, बड़ा अच्छा हुआ इसके साथ, अगर इस किस्म की सोच और ख्यालात आपके अंदर आ रहे हैं, तो फिर आप ये भी फैसला कर लें कि आपके सीने में कहीं ना कहीं हसद का मर्ज जो है वो जन्म ले चुका है और वो आपकी नेकियों को जला रहा है।
یہ 3 نسخے بتائے ہیں، یہ 3 طریقے ہیں، 3 علماء کرام نے اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ لیکن اس حسد کے مرض سے بچنے کی علامت، اس حسد کے مرض سے بچنے کے لیے علاج کیا ہے، اس مرض کے میں جو بندہ مبتلا ہو جاتا اس سے چھٹکارا پانے کے لیے نسخہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تو امام غزالی علی رحمت و رضوان جنہیں باطنی علم کا بہت بڑا ماہر کہا جاتا تھا، آپ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ حسد کا مرض ہو جائے، یہ بغض اور کینہ، عداوت و نفرت کا اس کے اندر میں بیماری جب اس کو لگ جائے تو اس سے بچنے کے لیے 2 صورتیں ہیں، اور بعض علماء کرام نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ وہ 2 صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کو سننے کے بعد اگر آپ کے سینے میں خلش پیدا ہو جائے تو پھر یہ کام کرنا، جب یہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو، کسی کی ترقی، کسی کی تعریف کو سننے کے بعد آپ کے سینے میں درد پیدا ہو جائے اور اس قسم کے خیالات آنا شروع ہو جائے، تو پھر اس وقت ضروری سمجھ کر جتنی جلدی ہو سکے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے اس خیال کو برا بھلا کہنا شروع کر دو اور کہو کہ جو میں خیال کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے دلوں میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، یہ اسلام کا رویہ اور اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ جب آپ اس کو ریگولر برا کہیں گے، غلط کہیں گے، اپنے اس خیالات کو محاسبہ کر کے آپ اس کو جب غلط ٹھہرانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ حسد کی اس مرض سے باہر نکل جائیں گے۔ امام غزالی نے دوسرا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں جس کی ترقی یا جس کی تعریف یا جس کی کامیابی کو دیکھنے کے بعد جو آپ کے سینے میں حسد جنم لے چکا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ ان کی مزید ترقی کے لیے، مزید ان کے بچوں کی کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے رب کے حضور فریاد کریں کہ میرے بھائی نے جو ترقی کی ہے، یا اللہ تو اسے اور ترقی دے، اس کے بچوں کو اور کامیابی دے، وہ خوب فلاح اور ترقی کے سیڑھیوں کو خوب چڑھتا ہوا چلا جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تم اس قسم کے اس کے حق میں دعائیں کرو گے، ہوگا یہ کہ جب کوئی پھر اس کی ترقی کے بارے میں تم سے کہے گا، یا تم اس کی ترقی کو دیکھو گے اور تم سے کوئی کہے گا کہ فلاں بھائی نے بڑی ترقی کر لی ہے، بڑی گاڑی خریدی ہے، بڑے مکان لیے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس کو سننے کے بعد آپ کا چہرہ ملول نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آئے گی اور آپ کہو گے اچھی بات ہے کہ میرے بھائی نے ترقی کی ہے، اور کیوں نہ وہ ترقی کرے، ہم نے بھی تو اس کی ترقی کی دعائیں کی ہیں۔ جب آپ یہ عمل اپنانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ اس حسد کے مرض سے باہر نکل جائیں گے، آپ کا سینہ پاک و صاف ہو جائے گا، آپ کے چہرے کی نورانیت بڑھ جائے گی، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، اور کسی کے ظاہری عیب کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو اور نہ ہی کسی کے باطنی عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج انسان سماج میں، ماحول میں یہ چیز زیادہ سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کسی کے عیب ہمارے ہاتھ لگ جائے، ہم پھر 4 لوگوں میں اس کو اچھالتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو بیان کرتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کا یہ رویہ نہیں ہے میرے دوستوں۔ اسلام تو بڑا خوبصورت مزاج دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، تم کسی کے عیب کو دیکھو اور جانو تو اس کو اچھالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، اس کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک بندہ جب بندے کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پردہ ڈالنے والے شخص کے تمام گناہوں پر پردہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت مزاج ہمارے اسلام کا ہے۔ آپ عمل کر کے تو دیکھیے، آپ رسول اللہ کے ارشادات پر عمل کر کے تو دیکھیے، نبی کے نقش قدم پر چل کے تو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار ہی بہار ہوگی۔ یہ جو زمانہ آج حقارت کی نگاہوں سے قوم مسلم کو دیکھ رہا ہے، ہر قدم پہ آپ کو پیار ہی پیار ملے گا، عزت ہی عزت آپ کو ملے گی۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وَلَا تَنَاجَشُوا، اور دھوکہ دے کر کسی چیز کی قیمت کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ آج کیا ہوتا ہے، کوئی بھائی مکان خریدے،
تو تیسرا آدمی آتا ہے اور اس مکان کی قیمت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی زمین خریدے، دھوکہ دے کر اس کی قیمت کو بڑھاتا ہے تاکہ وہ نہ وہ مکان خرید سکے نہ وہ زمین خرید سکے. اسلام میں ان تمام باتوں کے لیے بھی کوئی جواز نہیں ہے. اسلام کے پنوں میں اسلام کی سرزمین میں ایسی باتوں کے لیے کوئی مقام، کوئی جگہ نہیں ہے. یہ دھوکے کا سودا ہے، یہ دھوکے سے قیمت کو بڑھانا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس عمل سے اپنی ہر ایک امت کو روکا ہے، منع فرمایا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. لیکن ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، نہ تم حسد کرنے والا بنو، نہ بغض اپنے سینے میں رکھو، نہ کسی کے ظاہری عیب کو تلاش کرو، نہ باطنی عیبوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اور نہ ہی دھوکہ دے کر کسی چیز کی قیمت کو بڑھاؤ. یہ تمام چیزیں نفرتیں بناتی ہیں، نفرتوں کو جنم دیتی ہیں. پھر ہونا کیا ہے، کرو گے کیا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم اپنے رب کے ایسے بندے بن جاؤ کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. سبحان اللہ، یہ اسلام کا تصور ہے جو نفرتوں کو مٹاتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بناتا ہے. محترم دوستو، آج یہی وجہ ہے کہ ساری سرزمین نفرتوں کی چنگاریوں سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ اور وعدے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے کہتا ہوں، کوئی بھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، احباب ہو، رشتہ دار ہو، اقارب ہو، مسلم ہو، نون مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کے سماج کے لوگ ہیں. حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں، نہ کسی کے عیبوں کو تلاش کریں، نہ ظاہری عیب کو، نہ باطنی عیب کو، اور نہ ہی دھوکہ دے کر کسی چیز کو قیمت کو بڑھانے کی کوشش کرو. جس دن ایسا کرنے والا بن جاؤ گے، جس دن ان تمام چیزوں سے، یہ تمام اعمال قبیحہ جو قباحت کے عمل ہیں، برے عمل ہیں، جب ان تمام اعمال سے اپنے دامن کو پاک و صاف کر لو گے، قسم خدا کی ساری کائنات میں محبت ہی محبت پھیل جائے گی. اسلام کا پرچم بند ہوگا، پھر حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھے جاؤ گے، اپنا بھی پیار کرے گا، پرایا بھی محبت کی نگاہوں سے آپ کو دیکھے گا، ہم کو دیکھے گا. انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ حدیث پاک کی جو وضاحت ہم نے کی ہے تھوڑی سی، اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی زندگی میں انقلاب قائم ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا صحیح ڈیفینیشن، اسلام کا صحیح ترجمان ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.